बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2005-6 के मिस हैप के बाद ना एक दफ़ा 2007 में भी कुछ अर्सा 2.5-3 महीने का एक मिस हैप की पोर्शन से मेरी लाइफ में आया था। उस वक्त मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था और हालात कुछ इस तरह के थे कि बीवी बच्चों को नहीं पाला जा सकता था, तो उनको मैंने अपने ससुराल सियालकोट भेज दिया हुआ था। वहाँ पे इस्लामाबाद में जो मेरे रहाइश और खाने पीने का ध्यान था मेनली मेरा दोस्त वली मोहम्मद रखता था, और कुछ बाकी का जो उनसा था, कभी मैं अपने छोटे भाई नईम वहीं जो PTV इस्लामाबाद ज्वाइन कर चुका हुआ था, मैं उसके पास होता था। तो क्योंकि पैसे बस इतने थे कि बस उनकी मेहरबानी मेरे दोस्तों की कि खाना पिलाना था, तो इसके अलावा आउट ऑफ इस्लामाबाद ट्रैवल करने के पैसे नहीं होते थे। इन्हीं दिनों क्योंकि मोहतरम शेख साहब से मेरा रब्ता हो चुका हुआ था, और उस मिस हैप में मेरे लिए सिर्फ एक अजीब बात थी कि मेरा ये ख्याल था कि शेख साहब के साथ जुड़ने के बाद दोबारा लाइफ में मैं कभी मिस हैप देखूँगा नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि जिसको मैं मिस हैप समझ रहा था वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ का और ज़िंदगी बेहतरीन होने का एक दरवाज़ा खोल रहा था। लेकिन बहरहाल उस वक्त तो ऐसा नहीं मुझे लगा। तो 2007 के अंदर 3 जुलाई की अहमियत हमारे सिलसिले में इस तरीके से है कि 3 जुलाई 1995 को मोहतरम शेख साहब कराची से मुल्तान शरीफ शिफ्ट हुए थे। तो इसको एक किस्म का सेलिब्रेट किया जाता है मुल्तान के अंदर कि जी बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमें एक ऐसी हस्ती का साथ दिया जिसने हमें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और उनके रास्ते पर चलने को हमारे लिए उनकी तरबियत से आसानी हुई। तो 3 जुलाई को एक महफिल होती है बड़ी जिसको कहते हैं। तो मेरे पास ज़ाहिर इस्लामाबाद जाने तक का किराया नहीं था, तो मैंने मुल्तान में दोस्त को फ़ोन किया। उसका एक दोस्त फॉर्चुनेटली गाड़ी लेने इस्लामाबाद आ रहा था मुल्तान, और उसने उसी दिन वापस जाना था, तो उसने मेरा उसके साथ बंदोबस्त कर दिया। तो 3 जुलाई की वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग 3 जुलाई हम लोग चले गाड़ी में, और मैंने साथ 1-2 जोड़े रख लिए। मैं अपनी मखसूस सी एक अजीबोगरीब सी टी शर्ट और एक अजीबोगरीब सी जीन्स के अंदर था, और मैंने ये सोचा था कि जब मैं मुल्तान पहुंचूंगा तो वहाँ पे नहा लूँगा, कपड़े बदल लूँगा महफिल में जाने के लिए। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि जैसे ही मैं उधर पहुँचा तो वहाँ पे शेख साहब के खिदमत गुजार ने मुझे कहा कि भाई क्योंकि उधर मैं बार बार अर्ज़ भी कर रहा था मेरे हालात जॉब के लिए जॉब नहीं थी मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि यार मुलाकात है तेरी शेख साहब से, तो पहुँच। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नहाऊं या कपड़े बदलूं, तो मैं उसी तरीके से दौड़ा। रास्ते में सोचा यार कि मेरे अंदर से तो बाकायदा बू के भपके आ रहे हैं, और मैंने पहनी भी जिबुगरी सी फटी हुई जीन्स पहनी हुई है, फटी हुई सी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। तो मैंने सोचा कि यार ये शेख साहब के पास जाना है, तो ये तो बड़ा ऑकवर्ड सी मैं हालत के अंदर हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने शौक़ ज़्यादा था मिलने का, और मुसीबत पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार ठीक है चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। यानी कि मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। तो जब मैं शेख साहब के पास पहुंचा तो मैं ज़रा दूर बैठना चाह रहा था, क्योंकि वाकई ही मेरे में से बू आ रही थी, और काफ़ी यानी कि इतनी आ रही थी कि मुझे खुद भी आ रही थी। इर्द गिर्द वालों को तो आ ही रही होगी, बाज़ दफ़ा बू वाले बंदे को अपने अंदर से नहीं आ रही होती। तो जब 2-3 लोग हम थे, तो जब मेरी बारी आई तो मोहतरम शेख साहब ने मुझे कहा कि आगे हो जा। मैं थोड़ा सा आगे हुआ, लेकिन मैं पीछे रहना चाहता था। उन्होंने दूसरी दफ़ा कहा कि करीब आ जा, मैं थोड़ा सा और करीब हो गया। इवेंचुअली उन्होंने मुझे इतनी दफ़ा कहा कि मैं बिल्कुल शेख साहब की कदम मुबारक के दरमियान जाके बैठ गया, यानी कि उनके पाँव के दरमियान के साथ ही मैं बैठा हुआ था। और मुझे यकीनी तौर पर मेरे अंदर से जिस तरह की बू के भभक्के आ रहे थे वो शेख साहब तक भी जा रहे होंगे। तो शेख साहब ने मुझे ऐसे गौर से देखा और मुझे कहा कि मेरा नाम लेके कि तुझे पता है तेरा असल मसला क्या है। तो मेरे से अक्सर मैं शेख साहब के सामने मैं इतना बातें करने वाला बंदा हूँ, लेकिन उनके सामने मेरे से बात नहीं होती। तो मैंने ऐसे बस बेचारगी की हालत से गर्दन को ऐसे ऐसे करके हिलाया, बोला मैं कुछ नहीं। तो शेख साहब ने मुझे फरमाया कि तेरे साथ मसला ये है कि तुझे सर्दी भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। तुझे ज़रा सी खुशी मिले तो तू नाश्ता फिरता है, ज़रा सी तुझे मुसीबत पड़े तो तू रोने लग पड़ता है। और साथ ही फरमाया कि भाई एक बात को ज़हन में रख,
جو مزاج یار میں آئے، وہ سردی میں رکھیں، گرمی میں رکھیں، دھوپ میں رکھیں، چھاؤں میں رکھیں، دل کی حالت نہیں بدلنی چاہیے. بس اتنا کہا مجھے شیخ صاحب نے. اور اس میں سے میرے پاس جو جملہ میرے ذہن میں سٹک ہو گیا وہ تھا جو مزاج یار میں آئے. اچھا، میرے ساتھ عجیب سی بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ محترم شیخ صاحب نے جب بھی مجھے کوئی اس طرح کی کوئی چیز فرمائی ہے، وہ مجھے اس کے دو طریقے سے سمجھ آتی ہے. ایک اس کا امیجیٹ افیکٹ ہوتا ہے میرے اوپر اس جملے یا اس بات کا، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروسیس ایک چلتا جاتا ہے. بعض دفعہ اس بات کا کوئی اور معنی مجھے 6 مہینے بعد سمجھ آتا ہے، کوئی سال بعد، کوئی 2 سال بعد، کوئی 3 سال بعد سمجھ آتا ہے. اس جملے کا ایک تو ڈھارس تھی مجھے ہوئی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 3 جولائی کو یہ معاملہ ہوا اور اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر مجھے جاب لیٹر ملا اور سپٹمبر میں دوبارہ سے بینکنگ میں واپس آ گیا. دوسرا، مجھے اس جملے نے میرے خیال کے مطابق، ویسے تو جتنے بھی جملے میں نے چاہے شیخ صاحب کے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے درس میں سنے یا تعلیم شریف میں سنے ہیں، یا جو انہوں نے مہربانی کی میرے پہ مجھے ڈائریکٹلی فرمائے، اس ہر ایک سے ایک بڑھ کے میری زندگی میں ایک نئی چیز لے کر آیا ہے. لیکن یہ وہ ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے مختلف سٹیجز پہ جا کے 2-3-4 سال کے اندر میرے لیے ایک نیا فنومنا یا ایک نیا پاتھ کھل گیا. مجھے یہ سمجھ میں آئی سب سے پہلے، جو مجھے کلیئرٹی آف مائنڈ ملی، اور میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک میرے اندر ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرے جیسا سٹف جو فلسفہ زدہ بھی ہے، سائنس زدہ بھی ہے، کچھ اپنی منمانیاں کرنے والا بندہ بھی ہے، کچھ چیزوں پہ بہت زیادہ ڈھیٹ بھی ہے، اور بعض گناہوں پہ بہت اٹریکشن رکھتا ہے، ایسے لوگ کبھی بھی خاص طرح کے نیک یا ولی اللہ نہیں بنتے. مجھے اس جملے نے یہ بتایا کہ ولی اللہ ہونے کی پہلی شرط یہ ہے، اور پہلا امتحان بھی یہی ہے، اور پہلی سیڑھی بھی یہی ہے کہ انسان جو مزاج یار پہ آئے پہ چلنا شروع کر دے. کس طرح میں نے جب اس چیز کو آہستہ آہستہ اس لحاظ سے میرے ذہن میں یہ بات ماشاءاللہ شیخ صاحب کی توجہ سے کھلنی شروع ہوئی، تو مجھے سب سے پہلے ظاہر کتابیں وغیرہ تو میں نے پڑھی نہیں تھی، اور پھر ماشاءاللہ شیخ صاحب کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ بات ہی ان کے علاوہ کوئی نہیں کرتے، انہی کی ذکر، انہی کا قصہ، انہی کی ساری احادیث اور باتیں سناتے ہیں. کچھ کتابیں گوروں کی بھی پڑھی ہوئی ہیں سیرت کی ان کے متعلق. تو ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو ذہن میں فلیش سا میرے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے متعلق آیا. اب رسول اللہ کے متعلق ہم تمام مسلمانوں کا ہم الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ پوری کائنات یا کائناتوں میں، اب تو سائنس کہتی ہے شاید 1 سے زیادہ کائنات ہے، کائناتوں میں اللہ کریم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پہلی بات دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑی ہستی جب دنیا میں اللہ کریم نے بھیجی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی ولادت ہوئی اس دنیا کے اندر، تو والد صاحب یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا جو انہوں نے سنبھالا، پھر تھوڑے عرصے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، کرتے کرتے آخرکار اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے پلنا شروع ہوئے. لیکن فائنینشیل حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ خود محنت مزدوری کرنی پڑی، چاہے بکریاں چرانے کا کام تھا یا دوسری مزدوری کا کام تھا. تو بچپن اور لڑکپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت اللہ کے بعد، ان کا بچپن اور لڑکپن یتیمی میں بھی گزرا، غربت میں بھی گزرا، اور مزدوری میں بھی گزرا. اور اس کے بعد اگر ان کی لائف کے مختلف حصے دیکھے جائیں کہ اللہ کریم نے ان کو پہلے ایک بیٹا دیا، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرا بیٹا دیا، ان کا انتقال ہو گیا،
اور پھر اپنے سب سے محبوب ترین جو نواسے تھے حضرت حسن حضرت حسین. ہم یہ آج 9-10 ذی الحج ہے اور ظاہر لوگوں نے قربانی کرنی ہے، تو ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کی یہ ریپلیکیشن ہے. وہاں پہ تو دمبا آ گیا تھا، لیکن حضرت حسین کی دفعہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفعہ کوئی دمبا نہیں آیا تھا. تو کائنات میں جو شخصیت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیات میں جو شخصیت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا. طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جاتے ہیں اور پتھر برسائے جاتے ہیں اور خون جوتیوں میں جم جاتا ہے اور باغ میں بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدر میں فرشتے بھیجتا ہے مدد کے لیے، احد میں کوئی فرشتے نہیں آتے، ہلکی پھلکی شکست بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوتے ہیں. تو آپ کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایک سٹرگلڈ لائف نظر آئے گی، اور یہ وہ لائف ہے، یہ اس عظیم ترین شخصیت کی زندگی ہے جن کو ہم باعث وجہ کائنات سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت راضی برضا ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. صبر سے بھی آگے کی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے. پوری لائف ایک ریپرزنٹیشن ہے جو مزاج یار میں آئے. میں نے اپنی زندگی کے اندر اس جملے کے مصداق اگر کوئی شخصیت دیکھی ہے تو خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ کوئی اس میں جذباتیت یا محاورتاً یا اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ میں نے محترم شیخ صاحب کی دیکھی ہے. اچھا، عجیب سی بات یہ ہے کہ 2012-13 سے پہلے بھی اکثر محفلوں میں شیخ صاحب کرم فرماتے تھے ایک جملہ جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے تمہیں کوئی کام کہہ دے یا تمہیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کہا ہے، تو آنکھیں بند کر کے تحقیق بھی نہیں کرنی، اس پہ عمل کر دینا. 2012-13 میں ایک شخص سلسلے میں داخل ہوا. اس کے آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بعض لوگ محترم شیخ صاحب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کوئی بھی بات ان سے منوا لیتے ہیں. یعنی کہ جب ان کا نام لے کے یا ان کا واسطہ دے کے کچھ کہا جائے تو شیخ صاحب کو کوئی چیز چاہے نقصان بھی دے رہی ہو، یعنی کہ اگر اس وقت ان کو مٹھاس ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے نام پہ کوئی مٹھائی لے تو شیخ صاحب مٹھائی کھا جائیں گے. یہاں تک مجھے علم ہے اس بات کا کہ اگر کسی نے محترم شیخ صاحب کو محبت سے کوئی ایسا کھانا دے دیا، کیونکہ شیخ صاحب 40-45 سال عرب میں رہے ہیں، تو ذاتی کھانے پینے کے اندر وہ نمک مرچ نہ ہونے کے برابر ان کا ہے، سمجھیں کہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی ان کے مرید نے ان کو محبت سے ایسا کھانا پیش کر دیا ہے کہ جس میں سخت مرچیں بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا ہے، تو شیخ صاحب کا میں ایک ایسا واقعہ جانتا ہوں کہ وہ مرچوں والا کھانا کھاتے گئے اور اتنی تکلیف اٹھائی کہ ناک سے خون تک نکلا، لیکن کھانا کھاتے رہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہے ایک سرٹن ایج ہے محترم شیخ صاحب کی، طبیعت کا ایک ظاہری طور پہ ظاہر ہے انسان تو ہے وہ، جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو ان سے ہیں وہ ہاسپٹلس کیوں جاتے ہیں، تو شیخ صاحب تو ایک بڑے پریکٹیکل سے آدمی ہیں. تو جس ڈاکٹر نے شیخ صاحب کو جو کہہ دیا ہے شیخ صاحب نے وہ کرنا ہے، لیکن اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے علیحدہ سے راحت اور آسانی نہیں مانگنی. یعنی کہ بعض مریدین اس بات پہ پیٹ پڑے کہ محترم شیخ صاحب آپ اپنے لیے بھی آسانی اور بہتری کے لیے دعا کریں، لیکن وہ شخصیت جو محترم شیخ صاحب کی ہے وہ پوری کی پوری جو مزاج یار میں ہے. تو جو مزاج یار سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو قرآن شریف کی آیت ہے کہ جس کے اندر اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ حزن ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے،
یعنی کہ حزن اور غم ان کے پاس سے بھی نہیں چھوتی، خوف اور حزن نہیں ہے ان کے اندر، یعنی کہ دکھ اور غم اور خوف کی خاص کسی بھی قسم کی فارم ان میں نہیں آتی۔ اولیاء اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سختی سے اس بات پہ کاربند ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو جو لوگ خام ہاں کسی کو عاشق، خام ہاں کسی کو ولی اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا جن کو شوق ہے ان دونوں ٹائٹلز میں سے کسی ٹائٹل کو لینے کا، پہلے وہ بنیادی بات کی طرف تو دیکھیں کہ یہ رستہ مشکل کتنا ہے۔ میں تو اپنے متعلق یہ اتنے سالوں سے جان گیا ہوں کہ بھئی میں تو صرف ایک سادہ مسلمان اور شیخ صاحب کا مرتے دم تک مرید رہ لوں، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ یہ جو جملہ ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ تو پورا کا پورا ایک فلسفہ نہیں، ایک ڈیفینیشن ہے مسلم ہونے کی، کیونکہ مسلم ہونے کا مطلب وہ ہے ٹو سبمٹ، غلامی میں آنا۔ غلام وہ شخصیت ہوتا ہے، غلامی وہ سٹیج ہے جہاں پہ جو مزاج یار میں آئے والی سٹیج کو کراس کر کے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ اب مالک چاہے دھوپ میں رکھے، چاہے چھاؤں میں رکھے، چاہے محل میں رکھے، چاہے سڑک کے کنارے رکھے، چاہے صحت میں رکھے، چاہے بیماری میں رکھے، چاہے روزگار میں رکھے، چاہے بے روزگاری میں رکھے۔ عاشقی کا اصل امتحان یا عاشقی کی اصل سٹیج، ویسے ہی ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا عاشق ہے۔ عاشقی کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، عاشقی کے اندر یہ چیز کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میں نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا ہے کہ بھجن میں ایک سادہ مسلمان اور شیخ صاحب کا ادنا سے مرید ہوں۔ ہاں، جب سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو مزاج یار کا مطلب کیا ہے، میری نظر میں اور میری عقل میں محترم شیخ صاحب کی عزت اور ان کا مقام بہت بہت بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے شیخ صاحب کا جو تعلیم وہ احادیث اور قرآن کریم کے مطابق دیتے ہیں، اس کو پوری طرح اپنے دل میں ڈھالنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، تو ہمیں اس جملے کو اپنے وظیفے کی طرح اکثر یاد رکھنا چاہیے جو مزاج یار میں آئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔